Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. हजरत बलजराहत नेशनल काउंसिल फॉर तिब इस्लामाबाद से रजिस्टर्ड शुदा अदारों के अंदर 4 साल का कोर्स करवाया जाता है। उसके पहले साल यानी साल अव्वल के सिलेबस को हम लोग कवर कर रहे हैं और अभी जो है वो इल्म अदविया का जो क्लास है उसको हम कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास में हम जो चीज़ें कवर करेंगे वो आपके सिलेबस का हिस्सा है, जिसमें मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज यानी वो इस्तिलाहात जो तिब की ज़ुबान में इस्तेमाल की जाती हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या हैं। तो कुछ इस्तिलाहात ऐसी होती हैं यानी टर्मिनोलॉजीज ऐसी होती हैं जो कि उस दवाई के नाम रखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी होती हैं जिसमें उस दवाई को इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है, वो इस्तेमाल होती हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी या इस्तिलाहात ऐसी होती हैं जो कि उनके इस्तेमाल के तरीके के ऊपर रखी जाती हैं या कही जाती हैं और कुछ इस्तिलाहात या टर्मिनोलॉजीज ऐसी भी हैं जो कि उन अद्वियात के जिस्म में दाखिल होने के बाद के जो असरात हैं उनके ऊपर रखी जाती हैं। तो आइए नाज़रीन, हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर या कोर्स की तरफ। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टर्मिनोलॉजीज या इस्तिलाहात। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुछ इस्तिलाहात जिनके ऊपर मुख्तलिफ नुस्खाजात के नाम रखे जाते हैं, जिसमें आबे ज़न सबसे पहले यानी पानी में बैठना, गर्म पानी में या फिर पानी के अंदर जो है वो किसी नमक को या किसी चीज को डाल के उसमें मरीज को बैठाना। तो जैसे गुर्दों के मरीज जो हैं उनको बैठाया जाता है, तो इसको हम कहते हैं आबेजन यानी पानी में बैठना या पेशेंट को पानी में बैठाना। दूसरे नंबर पर है जी इनकबाब यानी भाप लेना, जिसको हम स्टीम कहते हैं। तो ये जितने भी हमारे साइनस के रिलेटेड इश्यूज होते हैं उसमें इत्तबा, हुक्मा, प्रैक्टिशनर, मालिज हजरात जो है वो भाप देते हैं मुख्तलिफ चीज़ों की, ताकि सांस जो है उसके जो रास्ते हैं वो खुल जाएं। इसके बाद है जी बदरका। बदरके का लफ्ज आप लोगों ने सुना होगा। बदरका कहते हैं कि किसी दवाई के साथ किसी और चीज को इस्तेमाल करना। अब ये क्यों किया जाता है? कई दफा ये होता है कि कुछ अद्वियात अपनी तासीर में थोड़ी सी कातिल टाइप होती हैं, उनके इस्तेमाल को मुनासिब करने के लिए उनके साथ में बदर का इस्तेमाल कर लिया जाता है। बाज़ दफा ये होता है कि दवाई जो है वो ठीक है, लेकिन जो इस्तेमाल करने वाला पेशेंट है वो वीक है, वो कमजोर है, तो उसके साथ दवाई के साथ बदर का इस्तेमाल करके उस पेशेंट को इस्तेमाल करवाया जाएगा ताकि उसको फायदा हो, नुकसान ना हो। और कई दफा ऐसा भी होता है कि दवाई का मिजाज पेशेंट के जो मिजाज है उससे एंटी तो जरूर होता है, लेकिन थोड़ा उसमें सेम असरात भी पाए जाते हैं। मसलन एक गर्म तबीयत का बंदा है और उसको कोई गर्म दवाई ही इस्तेमाल करवानी है, तो फिर उस दवाई के साथ बदरका जो है वो किसी ठंडी दवाई का लगाकर उसको इस्तेमाल करवाया जाएगा ताकि उस दवाई से फायदा हो, नुकसान ना हो। इसके बाद अगली चीज इस्तेमाल की जाती है मालिश, जिसको तदहीन या तमरहीन कहा जाता है। तो ये बरूनी तौर पर आयल तिला की जो मालिश या मिसाज जिसको हम कहते हैं वो होता है, इसे आप बड़े बावाकफ हैं। इसके बाद है ये तकलीफ करना या फिर कुश्ता करना। अब इसमें क्या होता है कि किसी धात को या मादनियात को आग देकर इस कदर बनाया जाता है कि वो निज़ाम के लिए नुकसानदेह ना हो और उसके जो समी असरात हैं यानी उसके जो जहरीले असरात हैं वो जहरीले असरात उसके खत्म कर दिए जाएं। इसको तकलीफ करना कहते हैं। इसके बाद है जुशांदा।
اب جوشاندہ کیا ہے؟ 2 4 10 انگریڈینٹ کو پانی میں بوائل کر کے اگر آپ استعمال کرتے ہیں اور اس کو مل چھان کے صاف کر کے پانی پیتے ہیں تو وہ جوشاندہ ہے. اور ایک لفظ ہوتا ہے استعمال خسیاندہ. اب وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 2 4 10 انگریڈینٹ کو پانی میں آپ ڈالیں, ان کو بھگو کے رکھیں اور مل چھان کے بغیر گرم کیے ان کو پی لیں, یعنی بغیر بوائل کیے ان کو پی لیں, تو وہ خسیاندہ ہے. تو جوشاندے اور خسیاندے میں فرق جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ جوشاندے کو بوائل کر استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو بغیر بوائل کیے استعمال کیا جاتا ہے, باقی سیم پروسیس ہے. اس کے بعد ہے جی ہکنا, جس کو ایلوپیتھی میں انیما کہتے ہیں یا پچکاری بھی کہتے ہیں. تو یہ مکت کے اندر جب بہت زیادہ قبض ہو یا اسٹول پاس نہ ہو رہا ہو تو اس کو پاس کروانے کے لیے ہکنا یا انیما یا پھر پچکاری کی جاتی ہے. بتی کا استعمال کرنا بھی اس کو کہتے ہیں. تو جس میں ایلوپیتھک میں گلیسرین کی پتیاں بھی آپ کو اویلیبل ہوتی ہیں. تو یہ قبض کو کھولنے کے لیے, سودوں کو توڑنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. اس کے بعد اگلی ٹرمنالوجیز ہے کہ صفوف کی جو ایک طریقہ استعمال ہے اس کے حساب سے جو ہم رکھتے ہیں نا. اب ایک کیا دیتا ہے صفوف, یعنی وہ دوائی جس کو ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں, زیادہ تر میدے کی جو ادویاتی ہوتی ہیں جیسے پھکیاں وغیرہ, وہ صفوف ہوتے ہیں. دوسرے نمبر پر ایک ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے سنون, جس کو منجن کہتے ہیں. اب دانتوں کے لیے جو پاؤڈر بطور منجن استعمال کیا جائے گا اس کو سنون کہا جائے گا. اس کے بعد شافا, جس کو بتی بھی کہا جاتا ہے. اب یہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کپڑے میں روئی کے اندر کسی دوائی کو ڈال کے وہ مکت کے اندر رکھنا یا پھر رحم کے اندر رکھنا, اس کو شافا کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے جی ضماد کرنا, جس کو ہم لیپ کہتے ہیں. اب لیپ کیا ہے کہ کسی بھی دوائی کو, کسی بھی تیل کو ہم جسم کے اوپر, ایک تو ہوتا ہے لگانا یا مالش کرنا, ایک ہوتا ہے لیپ کر دینا, یعنی زیادہ مقدار میں لگا دینا, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ضماد کرنا. اس کے بعد جی مختلف دواؤں کی جو اصطلاحات, ان کے طریقے ہیں ان کو تیار کرنے کے, یعنی دوائیاں بنانے کے جو طریقوں کے لیے ٹرمنالوجیز یوز ہوتی ہیں, اصطلاحات یوز ہوتی ہیں, وہ کیا ہوتی ہیں. نمبر 1 پہ جی احتراق, یعنی جلانا. کسی بھی چیز کو آپ آگ میں جلاتے ہیں, جیسے جتنے بھی یہ کشتے تکلیف کیے جاتے ہیں ان کا جو جلانے کا عمل, اس کو احتراق کرنا کہتے ہیں. اس کے بعد ہے جی تخمیز, کھل کرنا. اب توے کے اوپر آپ نے پھٹکڑی کو کھل کیا ہوگا, سہاگے کو کھل کیا ہوگا, یعنی اس کو بریان کرنا تخمیز کہلاتا ہے. اور اگلی ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جی مدبر کرنا, جیسے کچلے کے ساتھ ہمیشہ لکھا ہوتا ہے مدبر کرنا. اب مدبر سے کیا مراد ہے؟ کہ اس کی اصلاح کرنا. اب اس کو آگ نہیں دی گئی, اس کو ہم نے کھل نہیں کیا, بلکہ کیا کیا ہے, اس کے اندر جو پتا ہے اس کو نکال کے ضائع کیا. وہ ایک الگ پروسیس ہے, کیسے کیا وہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے. تو اس کو کہتے ہیں جی مدبر کرنا, یعنی شدھ کرنا. شدھ مطلب اس کو اصلاح کرنا, استعمال کے قابل بنانا. اس کے بعد ہے جی مکرس, کترا ہوا, کینچی کے ساتھ کترا ہوا. جب بھی ہم ابریشیم استعمال کرتے ہیں اس کو ہم کینچی کی مدد سے کاٹتے ہیں, پھر اس کو استعمال میں لاتے ہیں, نہیں تو وہ دھاگے سے بن جاتے ہیں. اس کے بعد ہے جی مکشر, یعنی چھیل. تو بہت سی دوائیات ہیں جن کو ہمیں چھیل کے استعمال کرنا پڑتا ہے, ان کے جو نقصان دہ اثرات ہیں ان سے بچنے کے لیے. جیسے اگر ہم بات کریں ملٹھی کی, اصل سوس کی, تو اس کو ہمیشہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ چھیل کے استعمال کرنا چاہیے, مکشر کر کے استعمال کرنا چاہیے, ویسے اس کے جو ہے وہ زہریلے اثرات ہوتے ہیں. تو اب دیکھ لیں کہ بہت سے لوگوں نے آج تک جو ملٹھی استعمال کی ہوگی بغیر مکشر کیے استعمال کی ہوگی, یعنی بغیر چھیلے استعمال کی ہوگی, تو لہذا کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ زہریلے اثرات ہوتے ہیں, جیسے سانپ وغیرہ جو ہے اس کے اوپر عاشق ہوتا ہے. تو لہذا آپ کو اس کو ہمیشہ چھیل کے استعمال کرنا چاہیے. پہلے دھو لیں, پھر اچھی طرح سے چھیل لیں. پھر ایک لفظ ہوتا ہے جی استعمال ادویات کے اندر چرب کرنا. اب چرب کرنے سے مراد ہے ملنا, بھوننا وغیرہ نہیں ہے, تلنا نہیں ہے, کچھ نہیں, جسٹ ادویات کو ملنا, مکس کرنا. یعنی 2 4 10 ادویات کے آپ نے نسخے بنا لیے, اب آپ اس کو تھوڑا سا اپنے ہاتھوں پہ کو روغن لگا کے تو ان دوائیات کو جو ہے نا اچھی طرح سے مکس کرتے جائیں, ملاتے جائیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں چرب کرنا.
اب آگے جا کے جو ٹرمینالوجیز استعمال ہوتی ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں جی کہ ادویات کا جو ہماری باڈی کے ساتھ اثر ہے، ریئیکٹ ہے ان کو استعمال کرنے کے بعد، اس کے حساب سے جو ان کی اصطلاحات یا ٹرمینالوجیز ہیں وہ ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جی اکال کہتے ہیں عضو کو کھا جانے والی، آرگن کو تباہ کر دینے والی زہریلی ادویات۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے سندور، رسکپور یا اڑتال وغیرہ جو ہے، اگر ان کو ہم اندرونی طور پر بہت زیادہ استعمال کریں تو یہ آپ کے جو ہے وہ جسم کو گلاس اڑا دیں گی، آپ کے آرگن کو جو ہے وہ کھا جائیں گے۔ اس کے بعد ہے جی جاذب یعنی کھینچنے والی، اپنی حرارت کی وجہ سے اگر کوئی بھی چیز سکن کی طرف خون کو کھینچتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جی جاذب۔ جیسے اگر آپ کہیں لہسن کا پیسٹ لگانا، جون بدستر کا پیسٹ لگانا، پیاز کے پانی کو لگانا اور پھر دار چینی وغیرہ کا لیپ جو ہے وہ اپنی سکن کے اوپر کرنا، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی سکن سرخی مائل ہو جائے گی، وہ اوپر کی طرف جو ہے وہ خون آ جائے گا اور اوپر سے جو ڈیمیج سکن ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جاذب ادویات بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے جی جالی یعنی جلال والی، جلا آور چیزیں۔ اب یہ کیا ہوتی ہیں؟ تیزی اور حدت سے مسامات کے بدن کی لیسدہ رطوبات کو دور کر کے صاف کرتی ہیں، یعنی جہاں پہ کوئی بلوکج ہے اس کو یہ کھولتی ہیں، جیسے شہد ہے، ہلدی ہے، تو یہ بلوکج کو کھولنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں ادویات۔ اس کے بعد ہے جی جامد یعنی جما دینے والی چیزیں، یعنی آپ نے ان ادویات کا، ان مفروضات کا استعمال کیا تو اس سے کوئی بہتی ہوئی چیز جو ہے وہ جم جائے، جیسے گوند کتیرا، گوند ککر وغیرہ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ملتانی مٹی ہے، پھر جو ہے وہ گیرو ہے، گیل ارمنی ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے بہتے ہوئے خون یا بہتے ہوئے پانی کو جما دیتی ہیں۔ اس کے بعد ہے جی حابس دم یعنی خون کو روکنے والی دوائیاں، حابس ادویاں، ان کا بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ خواتین کے مینسز نہیں روکڑے ہوتے تو وہاں پہ حابس ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر کئی دفعہ منہ سے یا ناک سے نکسیر وغیرہ آ جاتی ہے تو وہاں پہ حابس ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کی مثالیں جو ہیں وہ سنگجرات ہے، پھٹکڑی ہے، شب جوانی ہے، انجبار ہے، پھر بیخ، دامل اخوائن، بیخ، انجبار اور کافور، اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ جما دینے والی چیزیں ہوتی ہیں، یہ خون کو جما دیتی ہیں، خون کو روک دیتی ہیں، اس لیے ان کو حابس الدم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی قابض ادویات۔ اب وہ ادویات جن کے استعمال کرنے کے بعد انتڑیوں کے اندر خشکی پیدا ہو جائے اور سٹول کو گزرنے میں جو ہے وہ پریشانی ہو اور سٹول آسانی سے نہ گزرے، وہاں پہ تنگی اور قبضی پیدا ہو جائے، قبضی مین تنگی، تو سکیڑ پیدا ہو جانا، تنگ ہو جانا، تو ان ادویات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قابض ادویات ہیں۔ جیسے انار جو ہے اس کے پھول ہیں، یا پھر انار کا چھلکا ہے، آم کی گٹلی ہے، جامن کی گٹلی ہے، سنگدانہ مرغ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں، افیون ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ قابض ادویات کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے جی قاتل دیدان۔ تو قاتل دیدان جو ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے یہ ان ادویات کے لیے استعمال کرتے ہیں جو کہ پیٹ میں پائے جانے والے ورم، کیڑے، ان کو مار کر جسم سے یعنی بذریعہ مقد خارج کرتے ہیں، ان کو ہم قاتل دیدان کہتے ہیں۔ تو یہ وہ ادویات ہیں جو پیٹ کے کیڑوں کو مارتی ہیں اور ان کو ختم کرتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی قسم کے ہیں۔ ان میں جو ادویات استعمال ہوتی ہیں زیادہ تر وہ پودینہ ہے جی، باؤ بڑانگ اور اس طرح کی اس کیٹیگری کی دوسری چیزیں ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، جن کو قاتل دیدان کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے ادویات کے اندر کہ یہ ادویات جو ہیں وہ کاسر ریا ہیں، یعنی ریا کو توڑتی ہیں، ریا کو توڑ کر جسم سے خارج کرتی ہیں، معدے کے اندر سے خارج کرتی ہیں۔ جو ہوا یا یوریا جو ہے وہ آپ کے معدے کے اندر، آپ کے انتڑیوں کے اندر رک جاتی ہے اور پھر نقصان کا باعث بنتی ہے، جو خارج نہیں ہوتی ہے، تو اس کو خارج کرنے کے لیے جو ادویات استعمال کی جاتی ہیں ان کو قاصر ریا کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے اجوائن ہے جی، آپ کی پودینہ ہے، پھر زیرہ ہے، پھر سونف ہے اور اس طرح کی کچھ ادویات ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ویسے تو اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں لیکن میں چند ایک چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ مدر بول ادویات۔ اب یہ وہ ادویات ہوتی ہیں جن کے استعمال کے بعد وہ لوگ جن کا پیشاب پیدا نہیں ہو رہا ہوتا وہ یا وہ خارج نہیں ہو رہا ہوتا،
تو ان کے استعمال سے ان لوگوں کا پیشاب پیدا بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اخراج ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے. جیسے کباب چینی ہے, خربوزے کے بیج ہیں, پھر خیار کے بیج ہیں, کلمی شورہ ہے, یہ جو چیزیں ہیں وہ پیشاب آور کہلاتی ہیں. اس کے بعد ہے جی مدر تمس, یعنی حیض کو جاری کرنے والی ادویات. تو خواتین کے جو مینسز یا پیریڈز ہوتے ہیں, اگر وہ رک جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے, ہارمونک پرابلم کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, تو ان کو خارج کرنے کے لیے, ان کو نکالنے کے لیے, ان کو جاری کرنے کے لیے جو ادویات استعمال کی جاتی ہیں ان کو مدر حیض ادویات کہا جاتا ہے, مدر تمس ادویات کہا جاتا ہے. اس میں ناگر موت ہے جی, تاج ہے, ملتاس ہے, ابل ہے, اسپانت, زعفران, بال چھڑ, اجوائن دیسی, خراسانی نہیں, وہ تو بند کر دے گی. تو یہ ادویات اور اس کیٹیگری کی اور بھی بہت سی ادویات جو استعمال ہوتی ہیں. اس کے علاوہ محرک کا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو محرک ادویات یعنی تحریک دینے والی ادویات جو ہیں وہ ادویات ہوتی ہیں جو کسی آرگن یا اعضاء کے اندر جو پرابلم ہے اس کو دور کرنے میں تحریک دیں اور اس کی ہیلپ کریں, ان کو محرک ادویات کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ جی کچھ ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں کہ منزنج دینا یعنی پکانا, کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے اور خلت ابھی کچی ہے, ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کا قوام جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, تو اس کو معتدل کرنے کے لیے اگر وہ گاڑھا ہے تو اس کو رقیق کرنا, اور اگر وہ رقیق ہے تو اس کو تھوڑا گاڑھا کرنا تاکہ اس کو معتدل کر کے جسم سے خارج کیا جائے. تو ایسی ادویات کو منزنج ادویات کہا جاتا ہے. اب اس میں منزنج صفرا, منزنج سدا, منزنج بلغم, یہ الگ الگ 3 کیٹیگریز کی ادویات ہوتی ہیں. منزنج صفرا میں وہ ادویات ہوں گی جو کہ صفرا کو جو ہے وہ تھوڑا پتلا کریں, جیسے املتاس ہے, آلو بہارا ہے, شاطرہ ہے, زنجبیل ہے. اور پھر منزنج سدا یعنی سدا کو پکانے والی ادویات. اب اس میں ادویات کیا ہوں گی, تھوڑی گرم مزاج کی ادویات ہوں گی. تو وہ ادویات میں سکمونیا ہو سکتا ہے, سفستان ہو سکتی ہے, بادیان ہو سکتی ہے. تو اس طرح سے باقی بھی چیزیں ہیں. ایک لفظ آپ استعمال کرتے ہیں مصفح خون. اب مصفح خون جو ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے وہ ادویات ہوتی ہیں جو کہ خون کے اندر سے لپڈز کو ٹھیک کرتی ہیں, خون کے کلاٹس کو ٹھیک کرتی ہیں. اس کے علاوہ خون کے اندر جو کسی قسم کے زہریلے اثرات جو ہیں وہ جمع ہیں ان کو خون سے نکالتی ہیں. معدے سے نکالنے والی ادویات کو ملیت کہا جاتا ہے, اور جو خون کے اندر جو خون کو صاف کرنے والی یا خون کے اندر جو زہریں شامل ہو چکی ہیں ان کو نکالنے والی ادویات کو مصفح خون کہا جاتا ہے. تو اس میں اگر ہم بات کریں تو برم ڈنڈی ہے, گول سرخ ہے, شاطرہ ہے, اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں جو ہیں اس کیٹیگری میں آتی ہیں. پھر ایک ہوتا ہے جی مغلظ یعنی گاڑھا کر دینے والا, اور زیادہ تر اس کو مغلظ منی جو ہے اس سے مغلظ سے جو ٹرمینالوجی دی جاتی ہے, جو اس سے انڈرسٹینڈنگ لی جاتی ہے وہ مغلظ منی یعنی وہ ادویات جو منی یعنی سپرم کو اس کی جو مقدار ہے اس کو بڑھائیں اور اس کو گاڑھا کریں, ان کو مغلظ منی کہا جاتا ہے. اور جو بڑھانے والی ہوتی ہے ان کو مولد منی کہا جاتا ہے, یعنی جو منی کو پیدا کرتی ہیں وہ ایک ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے مولد منی, اور مغلظ منی یعنی اس کو گاڑھا کرنے والی. اس کے بعد ملذذ ادویات یعنی لذت دینے والی ادویات. تو یہ بھی ایک خاص ٹرمینالوجی ہے کہ مرد و زن جب ہم بستری کرتے ہیں تو اس وقت جو لذت ہے اس کو بڑھانے والی جو ادویات ہیں ان کو ملذذ ادویات کہا جاتا ہے, جس میں بیر بوٹی, روغن چنبیلی وغیرہ جو ہے ان کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ان کی جو پاور ہے اس کے حوالے سے, تو اس میں بھی کچھ ادویات مقوی ہوتی ہیں اور کچھ ادویات اکثیر ہوتی ہیں. تو ان کے اوپر انشاءاللہ ہم ایک نیا ویلاگ بنائیں گے جس میں مقوی ادویات کے حوالے سے پوری ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ مقوی کیا ہوتا ہے, مقوی اعصاب کیا ہے, مقوی جگر کیا ہے, مقوی دماغ کیا ہے, مقوی قلب کیا ہے. اور پھر انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ یہ اکثیر ادویات کیا ہوتی ہیں, اور چند ایک ٹرمینالوجیز جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. جیسے ادویات کا مصلح کرنا وہ کیا ہوتا ہے, یعنی اس کی اصلاح کرنا کیا ہوتا ہے, اور وہ اصلاح اس دوائی کے کسی فنکشن سے کی جاتی ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور انگریڈینٹ ملا کے استعمال کیا جاتا ہے, اور ادویات کے بدل کیا ہوتے ہیں. یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر کافی چیزیں ابھی ٹرمینالوجیز کے اندر رہتی ہیں جو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے.
مجھے تو یہ اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ، اللہ حافظ.